जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक ऐसी खौफनाक वेलकम टू माय चैनल खौफ की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सबको शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और पुरअसरार कहानी लेकर आ गया हूँ जो हमें भेजी है मरियम ने। अपनी कहानी में वो लिखती हैं कि मेरा नाम मरियम है और मैं पंजाब के इलाके ज़िला बहावलपुर में रहती हूँ। हमारा गांव सादा तबीयत लोगों का गांव है जो सुबह सवेरे उठकर मेहनत मजदूरी करते हैं और इसके हलाल कमाते हैं। हमारे ही गांव में मेरे मामी लोग भी रहते थे। उनकी एक ही बेटी थी जो मेरे हम उम्र थी। हम दोनों में ही बचपन से बहुत ज़्यादा प्यार था और अभी भी है। ये वाक़या हमारे साथ 10 साल पहले पेश आया था। असल में हम दोनों को ही घूमने फिरने का बहुत शौक़ था। हमारे गांव में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था जो न जाने कितने सालों से वहाँ मौजूद था। गांव वालों का कहना था कि वो इतना पुराना है जितना ये गांव, क्योंकि जितने भी बुज़ुर्ग हमारे गांव में थे वो कहते थे कि ये दरख्त बचपन से देखते आ रहे हैं। उस दरख्त के बारे में और एक बात मशहूर थी कि उस दरख्त पे आसेब थे। तभी गांव के लोग दिन के वक्त भी उसके पास या उसके नीचे कम ही बैठते थे। हमें भी घर वालों ने सख्ती से मना किया हुआ था कि कभी भी दरख्त के नीचे या आसपास मत बैठना, मगर मुझे और मेरे मामू की बेटी सना को घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और हम इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते थे। हम जब भी कॉलेज से घर आते थे तो उस दरख्त को देखते हुए आते थे। एक दिन हम दोनों ने मिलकर प्लान किया कि हम अपने घर से रस्सी लाएंगे और दरख्त पर झूला बनाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। सना भी खुश हो गई और कहने लगी कि ठीक है, कल हम स्कूल से वापसी में यहीं झूला बनाएंगे और एंजॉय करेंगे, फिर घर चले जाएंगे। मगर एक बात बताओ मरियम, अगर किसी ने घर में ये पूछा कि रस्सी क्यों लेकर जा रहे हो तो हम क्या कहेंगे? तो मैंने सना को कहा कि फ़िक्र मत करो, मैं छुपा कर रस्सी बैग में डाल लूँगी, किसी को पता नहीं चलेगा। तुम बस कल कॉलेज पहुँच जाना। ये हमारा कॉलेज में पहला महीना था। मैं घर आई और अब्बू का सामान वाला स्टोर में देखा तो मुझे रस्सी मिल गई। मैंने वो रस्सी उठाई और साइड में रख दी, सुबह जाते हुए कि ले जाऊंगी। सुबह आँख खुली तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं रस्सी को बैग में डालकर कॉलेज ले गई। सना ने मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि मैं रस्सी ले आई हूँ, आज हम झूला लगा देंगे। छुट्टी के वक्त हम उसी बरगद के पेड़ के पास आ गए। दोपहर का वक्त था, कोई बंदा मौजूद नहीं था और अच्छी बात ये थी कि मैंने घर में कहा था कि मैं मामू के जाऊँगी और सना ने हमारे घर आने का बहाना कर दिया था। अगर हम लेट भी हो जाते तो कोई मसला नहीं होता। हम दोनों ने मिलकर रस्सी से उस दरख्त पर झूला बनाया और फिर आगे पीछे नज़र मारी तो कोई भी नहीं था। असल में वो दरख्त गांव से ज़रा फासले पर था, तो वैसे भी वहाँ ज़्यादा रश नहीं होती थी। हमने वहाँ झूला लेना शुरू किया। पहले काफ़ी देर तक मैं झूला लेती रही और फिर सना की बारी आ गई और वो झूला लेने लगी। वो झूला ले ही रही थी कि अचानक दरख्त की वो शाख जिस पे हमने झूला बांधा हुआ था वो टूट गई और सना बहुत बुरी तरह से वहाँ गिर गई। मैं फ़ौरन भागकर सना के पास गई तो देखा कि शुक्र है उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, बस पाँव में मोच आ गई थी। मैंने उसको उठाया और उसी वक्त हमने देखा कि दरख्त के ऊपर की तरफ से लाल रंग जैसा खून होता है ना, वो गिरना शुरू हो गया था। सना ने चीखते हुए मुझे कहा कि वो देखो क्या है। मैंने नज़र मारी तो खून उस शाख में से आ रहा था जो टूटी थी। हम दोनों तो वहीं डर गए कि ये क्या है। उसी वक्त किसी के गुर्राने की आवाज़ दरख्त के पत्तों में से आने लग गई। दरख्त काफ़ी घना था, हमें लगा कि कोई बिल्ली होगी, मगर वो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जा रही थी। मैं और सना जल्दी से वहाँ से उठे, सामान उठाया और भागते हुए घर को आ गए। मैंने पहले सना को उसके घर छोड़ा और फिर अपने घर आ गई। घर आकर मेरी घबराई हुई शक्ल देखकर अम्मी बोली कि क्या हुआ है, आज तुम्हारी शक्ल क्यों ऐसी हो रही है? तो मैंने बहाना कर दिया कि मैं थक गई हूँ। घर आकर कामों में लग गई तो मुझे दरख्त और खून वाली बात भूल गई। शाम के वक्त जब हम सोने के लिए लेट गए, क्योंकि गांव वगैरह में जल्दी सोने का रिवाज है, तो मेरी कज़न सना का SMS आया कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जब से घर आई हूँ बुखार फील हो रहा है यार। मुझे तो सोच कर खौफ आ रहा है कि वो क्या असल का खून था।
بس اب اس کا یہ بتانا تھا کہ مجھے بھی خوف سا آ گیا۔ جب میں نے خون کے بارے میں سوچا، میں نے ثنا کو کہا، ارے پاگل، گھبراؤ مت، کچھ نہیں ہوتا، تم سو جاؤ بس اور دوائی لے لو تاکہ صبح تک سکون آ جائے گا۔ پھر ثنا اور میری بات ختم ہوئی تو میرے ذہن میں بھی عجیب سے وسوسے پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ کہیں ہم نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی تھی۔ سب ویسے ہی اس درخت کے پاس جانے سے منع کرتے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں کے بارے میں جو مشہور ہے وہ سچ ہو۔ یہ خیال آتے ہی خوف میرے دل و دماغ پر قابض ہونے لگا۔ میں نے درود پاک پڑھا اور پھر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر ہوگا کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہو۔ مجھے سانس ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں فوراً گھبرا کر اٹھ گئی تو سب گھر والے سکون سے سو رہے تھے۔ میں نے چین کی سانس لی کہ شاید نیند میں میرا وہم ہوگا۔ میں نے اٹھ کر پانی پیا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے دن کتے کی لاش اس درخت کے پاس سے ملی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کو کسی نے چیر پھاڑ دیا ہو۔ پورے گاؤں میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگ گئیں۔ میں جب صبح کالج جا رہی تھی تو درخت کے پاس بہت زیادہ رش لگی ہوئی تھی۔ میں نے آگے جا کر دیکھا تو میری حالت خراب ہونے لگ گئی جب میں نے کتے کی اس قدر بھیانک حالت دیکھی۔ میں فوراً وہاں سے بھاگ کر کالج آ گئی۔ لوگوں کو بولتے ہوئے سنا تھا کہ یہ ضرور آصف کا ہی کام ہے، ورنہ جو حالت کتے کی تھی وہ کوئی انسان یا جانور نہیں کر سکتا تھا۔ میں کالج آئی تو ثنا نہیں آئی ہوئی تھی۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ ثنا کالج کیوں نہیں آئی۔ میں نے SMS کیا، کال کی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ خیر، دن جیسے تیسے گزر گیا۔ میں جب دوپہر میں گھر گئی تو امی تیار ہو رہی تھیں۔ میں نے امی سے پوچھا کہ امی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو امی نے کہا کہ بیٹا تمہارے ماموں کی کال آئی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ کل سے ثنا کی طبیعت بہت خراب ہے، پوری رات بخار میں تڑپتی رہی ہے اور ڈرتی رہی ہے۔ چلو تم بھی جلدی سے کپڑے بدلو، دیکھ کر آتے ہیں اس کو کہ کیا ہوا ہے بچی کو۔ میں یہ سنتے ہی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ کہیں ثنا کے اوپر کچھ ہو تو نہیں گیا ہے۔ میں اور امی جلدی سے ماموں کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ ثنا کا تو حال ہی نہیں تھا۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور وہ کانپ رہی تھی۔ میں نے اس کو پیار کیا مگر اس کے اوپر غنودگی سوار تھی۔ ماموں نے کہا کہ کل جب سے کالج سے آئی ہے کھانا کھائے بنا ہی سو گئی تھی، پتہ نہیں کل سے اس کی حالت اتنی خراب کیوں ہے، پوری رات بخار میں تپتی رہی ہے اور ڈرتی رہی ہے۔ میں سب کچھ بتانا چاہتی تھی مگر میں ڈر گئی تھی کہ اگر گھر والوں کو سب پتہ چلا کہ ہم سے کیا ہوا ہے تو بہت زیادہ مار پڑنی ہے۔ مگر ثنا کی حالت دیکھ کر میرا دل بہت خراب ہو رہا تھا۔ مامی بھی رو رہی تھیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ڈاکٹر کی دوائی بھی دی ہے مگر کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ امی نے آسرا دیا کہ بھابھی کچھ نہیں ہوتا ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم شام کو واپس گھر آ گئے، رات کا کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میرا دل بہت خراب تھا کہ میری کزن کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ رات کی خاموشی میں اچانک گھر کی فون کی بیل بجی تو امی فوراً اٹھ گئیں۔ کال اٹھائی تو دیکھا کہ آگے سے مامی اور ماموں نے روتے ہوئے کال کی تھی کہ جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، میری بیٹی گئی، میری بیٹی گئی۔ امی تو فون پر ہی رونا شروع ہو گئیں۔ میں اور امی اور بھائی فوراً جلدی سے ماموں کے گھر پہنچے تو گھر کے باہر بہت سارے لوگ جمع تھے اور اندر سے ثنا کی بہت زیادہ خوفناک قسم کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں، جن کو سن کر میری تو حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ہم بھاگ کر اندر گئے تو دیکھا کہ ماموں نے ثنا کے ہاتھ پاؤں کو باندھا ہوا تھا اور وہ بہت زور سے جھٹکے لے رہی تھی۔ اس کا پورا منہ لال سرخ ہو رہا تھا، جیسے پتہ نہیں اسے کسی نے بہت زیادہ مارا ہو۔ میں اور امی بھی رونا شروع ہو گئے۔ امی نے کہا کہ بچی کو کیا ہوا ہے بھائی؟ تو ماموں بولے کہ تم لوگ جب سے گئے ہو رات کو اس نے عجیب بھیانک قسم کی آوازیں نکالنا شروع کر دی تھیں۔ میں اور سائمہ اٹھے اور اس کو دیکھا تو عجیب خوفناک آوازیں نکال رہی تھی۔ میں اس کے پاس آیا تو مجھے بہت زور سے دھکا دیا اور کھینچ کے زور سے اپنے منہ پر تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ میں اور سائمہ اتنا ڈر گئے تھے کہ اس کو باندھنا پڑا۔ پتہ نہیں میری بچی پر کیا اثر ہو گیا ہے۔ ثنا ابھی بھی مسلسل خوفناک آوازیں نکال رہی تھی اور پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے سب کچھ روتے ہوئے ماموں اور امی لوگوں کو بتا دیا کہ ہم اس درخت کے پاس گئے تھے، وہاں جھولا باندھا، مگر جب ثنا جھولا لے رہی تھی تو وہاں کی ایک شاخ ٹوٹ گئی اور وہاں سے ایک عجیب گاڑے اور سیاہ رنگ کا خون آنا شروع ہو گیا اور کسی کے غرانے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ یہ سنتے ہی امی نے مجھے بہت غصہ کیا اور ایک تھپڑ بھی مارا، کیونکہ یہ سنتے ہی سب بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ سب کو یقین بھی ہو گیا تھا کہ وہاں کوئی آصف اب اس کے اوپر قابض ہو گیا ہے جس نے اس کی یہ حالت کی ہے۔ باہر کھڑے لوگ بھی ڈر گئے تھے۔ کسی نے آگے آ کر بولا کہ آج صبح ہی ایک کتے کی لاش ملی ہے اس درخت کے نیچے اور اس کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے اس کو چیر پھاڑ دیا ہو۔ جس نے بھی دیکھا وہ خوف زدہ ہو گیا۔
یہ سنتے ہی ہم سب مزید ڈر گئے۔ ایک عورت نے کہا کہ بھائی اس کا علاج اب ایسے نہیں ہوگا، ساتھ والے علاقے میں پیر مراد علی شاہ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے عمل وغیرہ کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں، آپ انہی کو بلوا لیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ بچی کی جان کھونی پڑ جائے۔ ماموں نے تو مجھے کچھ نہیں کہا مگر امی نے مجھے بہت برا بھلا کہا۔ آج دیکھ لو تم لوگوں کی غلطی کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے۔ مامی کی تو کوئی حالت نہیں تھی، پوری رات ہم نے وہیں گزاری اور پوری رات ثنا کی حالت سیم ہی رہی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی ماموں پیر شاہ صاحب کو لے آئے۔ انہوں نے ثنا کو دیکھا اور پھر کہا کہ مجھے ایک بار وہیں لے جائیں جہاں وہ درخت ہے۔ ماموں فوراً ان کو درخت کے پاس لے گئے۔ انہوں نے کچھ پڑھا اور پھر درخت کو غور سے دیکھا اور پھر کہا کہ اب مجھے اس بچی کے پاس لے جائیں۔ گھر آ کر شاہ صاحب نے کہا کہ آپ سب کمرہ خالی کر دیں اور مجھے ایک کٹوری میں پانی دے دیں اور سب باہر چلے جائیں۔ ہم سب کمرے سے باہر آ گئے اور کچھ دیر بعد شاہ صاحب کی کچھ پڑھنے کی اونچی اونچی آوازیں باہر آنے لگ گئیں اور ساتھ ہی ساتھ ثنا کی خوفناک آوازیں بھی آنا شروع ہو گئیں۔ ہم سب کی حالت خراب تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ جو غلطی ہم کر بیٹھے تھے اس کا خمیازہ تو بھگتنا ہی تھا۔ کافی دیر تک ثنا کی ہولناک چیخیں اور بابا جی کی پڑھائی کی آواز آتی رہی اور پھر خاموشی ہو گئی۔ جب پیر صاحب باہر آئے تو ان کے ہاتھ میں جو کٹوری تھی اس میں سیاہ رنگ کا کوئی لکوڈ سا تھا۔ ماموں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو پیر صاحب نے ان کو کہا کہ یہ آپ کی بچی نے اس درخت پر رہنے والے آسیب کو نقصان پہنچایا ہے، اور وہ جو خون نکلا تھا نا درخت کی شاخ سے، وہ خون اسی آسیب کا تھا، اور اسی وجہ سے وہ آپ کی بچی پر قابض ہو گیا ہے اور بہت جلدی وہ اس کو مار بھی دیتا۔ ابھی بچی کی کنڈیشن اندر سے بہت نازک ہے کیونکہ اس آسیب نے اس کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ یہ سیاہ رنگ کا خون آپ کی بچی کے منہ سے ہی نکلا ہے۔ آپ بس شکر کریں کہ اس آسیب نے مار نہیں دیا تھا، ورنہ ممکن تھا کہ اگر آج ہمارا یہاں پہ آنا نہ ہوتا تو بچی مر جاتی۔ خیر ابھی آپ فوراً مجھے اس درخت کے پاس لے کر جائیں۔ سب پیر صاحب کو لے کر درخت کے پاس گئے تو پیر صاحب نے اونچی آواز میں پڑھائی شروع کر دی اور کہا کہ اگر تو وعدہ کرتا ہے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، ورنہ میں اس درخت کو اور تجھے جلا دوں گا۔ ہمیں تو آگے سے کوئی آواز نہیں آئی مگر پیر صاحب نے کہا کہ وہ آپ کی بچی کو اب نقصان نہیں پہنچائے گا، اس نے وعدہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد وہ کٹوری میں جو سیاہ رنگ کا خون تھا وہ پیر صاحب نے اس درخت کے اوپر پھینک دیا اور کہا کہ یہاں کوئی بھی نہ آیا کرے، ورنہ آگے پھر ذمہ داری آپ لوگوں کی اپنی ہوگی۔ ثنا کو پورا ایک دن بعد پراپر ہوش آیا۔ اس کا پورا جسم ایسے لگتا تھا جیسے ٹوٹ گیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگ گئی۔ اس دن کے بعد سے ہم سب نے اس درخت کے پاس جانے سے توبہ کر لی، اور میں نے خود بھی ثنا سے، ماموں اور مامی سے معافی مانگی تھی کہ میری وجہ سے یہ ہو گیا، مگر سب نے کہا کہ جو ہونا تھا ہو گیا، اب تم لوگ کبھی بھی وہاں مت جانا۔ آج اتنے سالوں بعد ہم دونوں کزنوں کی شادی ہو گئی ہے اور ہم اپنے اپنے گھر میں خوش ہیں، مگر آج بھی جب ہم کبھی یہ قصہ یاد کرتے ہیں تو ہم دونوں خوف کے مارے کانپ اٹھتے ہیں۔